अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने भी। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करेंगे। कुछ अहम इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि जो वफाकी काबीना है उसमें तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं और मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब को उनके ओहदे से हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, यहाँ पे 2 अलहदा मिनिस्टर्स होंगे, इत्तलात का अलहदा और नशरियात का अलहदा। इसके अलावा और भी तब्दीलियाँ काबीना में की जा रही हैं। ऐसे वक्त में ये तब्दीलियाँ क्यों की जा रही हैं कि जब मुल्क में एक जानिब कोरोना की वबा है, और कोरोना की वबा का जिक्र करें तो मजमूई तौर पर जो सरकारी आदाद व शुमार है उसके मुताबिक जो शरह है इस मर्ज़ के फैलाव की वो तकरीबन 11% है। कुछ अजला तो ऐसे हैं जहाँ 20% से भी ज़ायद है। इसको लेके पंजाब हुकूमत ने भी कुछ अहम फैसले किए हैं। NCOC की मीटिंग भी हुई है, इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। निज़ामी साहब, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने ये भी क्लियर कर दिया है कि सूबे भी कोरोना की वैक्सीन ख़रीद सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हफीज़ शेख साहब को जो हटाने की इत्तलात हैं, ऐसे वक्त में क्यों हटाया जा रहा है? और दूसरा, जब सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने खुद इजहार किया था ओहदा छोड़ने का, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा था आप अपना काम जारी रखें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि IMF का एक तरह से उन्हें यहाँ पे एम्बेसडर समझा जाता था। तो अब उनको हटाने का क्या क्या वजूहात हो सकती है निज़ामी साहब? नहीं, वो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ उनका जो तालमेल है वो अपनी जगह पे था। लेकिन हफीज़ शेख जो है वो तजुर्बाकार मंजे हुए आदमी हैं और वो पहले भी इस ओहदे पे फाइज रहे हैं जरदारी साहब के दौर में, तो वो समझते हैं सारी मामलात को। और ये जो जिस अंदाज से फॉर्मुलेट किया गया है वो ये नहीं है कि हफीज़ शेख साहब ने रिज़ाइन किया, बल्कि ये कि उनको अपने ओहदे से हटाया गया। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि इसका मतलब है कि उनको हुकूमत की बुनियादी पॉलिसीज़ जो हैं उनको वीटो किया गया किसी अंदाज से। अब हमाद अज़हर का भी नाम आ रहा है और लोगों का भी नाम आएगा, ज़ाहिर है। तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, मेरा नहीं ख्याल कि ये सस्टेनेबल है अंडर द प्रेजेंट पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। हफीज़ शेख साहब ने जो किया सो किया। बाकी भी जो टीम है इमरान खान साहब की, जिसमें हमाद अज़हर भी शामिल है, उन्होंने क्या गोल खुलाया, ये हम मोहतरमा नफीसा शेख शाह से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। देखिए, ये 0+0+0 तो 0 ही बनता है। और बुनियादी इशू ये है कि खान साहब के पास तैयारी नहीं थी। आपने देखा कि हमने IMF के पास अगर जाना था तो फिल फौर जाना चाहिए था। उसमें कितनी ताख़ीर की, उसकी वजह से क्या नुकसानात हुए। और उसके बाद इशू ये है कि जब आपके पास इतने संगीन मालियाती चैलेंजेस हों तो आप पार्लियामान को इत्मीनान में लेते हैं, आप पार्लियामान का सहारा लेते हैं। ये यके बाद दीगरे ऑर्डिनेंसेस के जरिए, आज भी ये बहस हो रही थी, मैं नहीं जा पाई पार्लियामेंट में, लेकिन ये बहस हो रही थी कि आप जो ऑर्डिनेंसेस लेके आ रहे हैं, बुनियादी जो मनी बिल के हवाले से या जो भी मालियाती हवाले से पॉलिसी होती है या कानून साजी होती है, वो आपको लोअर हाउस में डायरेक्ट लेके आनी होती है। अब ये स्टेट बैंक का आपने देखा होगा कि इतना बुरा कि एक कानून लेके आ रहा है, वन साइडेड कानून। इसके ऊपर न कोई बहस हुई है, न कोई इसके ऊपर बातचीत हुई है, और इस पे बहुत ज़्यादा तशवीश एक जनरेट हो रही है। मुख्तलिफ हलकों में इस बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान की रियासत की खुद मुख्तारी को चैलेंज खुदा न खास्ता हो सकता है। लेकिन अगर इस किस्म की तशवीश है तो बेस्ट फॉरम है कि आप पार्लियामेंट में आके बहस करें। अगर आपके पास जवाज़ है तो आप उसके ऊपर बात करें। तो बुनियादी तौर पर जो इनकी टीम है और जो टीम लीडर है, जो हाल है वो तो इनमें है, और एक कंफ्यूजन जो पाई जाती है वो इन्हीं में है। तो आप जितने भी तबादले कर लें, अब आप देखें कि पिछले दिनों उन्होंने नदीम बाबर साहब को एक्स किया है, लेकिन इसमें क्या काबीना की तौसी नहीं थी? ये जो शुगर इंपोर्ट थी, क्या इसमें काबीना की तौसी नहीं थी? जो वीट इंपोर्ट था, क्या वो काबीना की तौसी नहीं थी? अब आप मुझे बताएं, हम एक ज़रई मुल्क हैं और हम इस वक्त गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इस वक्त कपास यान इंपोर्ट करने जा रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या खिलवाड़ है इस मुल्क के साथ? जी हाँ, ये तो बात ठीक है आपकी कि ये सारा कुछ ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अब हम अगर डोमेस्टिक
ایشو پہ آ جائیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے جیسے کہ محترمہ مریم نواز نے کہا ایک چھوٹے سے عہدے کی خاطر آپ نے یہ بگاڑ پیدا کر لیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، اور دوسرے اور نیا شوشہ بھی چھوڑ دیا کہ پنجاب میں ایک ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے نو کانفیڈنس کی صورت میں مزدار صاحب کی حکومت کے خلاف، اور اس سلسلے میں آپ کے کنگ پن جو ہیں وہ حمزہ ہوں گے. تو یہ اس قسم کی پھوٹ ڈالنا اور پھوٹ کی صورت میں ایک اچھے بھلے الائنس کو تباہ کرنا، اس کی کیا حکمت عملی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے یہ افسوسناک بات ہے کہ پورا اس کا ملبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر کیوں آ رہا ہے. اگر ایک چھوٹا سا عہدہ تھا تو پی ایم ایل این بحیثیت بڑے بھائی، اور وہ بڑے بھائی جس کے پاس آلریڈی ایک بڑا عہدہ اپوزیشن کا لوور ہاؤس میں ہے، اور آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن کے لوور ہاؤس میں سگنیچرز کلیکٹ ہو رہے تھے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہلے لیڈر تھے جنہوں نے آنکھ بند کر کے اور یہ ریکگنائز کیا کہ یہ بڑی جماعت ہے، اس کا رائٹ ہے، تو یہ لیڈر آف دا اپوزیشن یہ آپ لیں، کوئی بحث نہیں تھی. تو اگر اسی پرنسپل کے ساتھ سب سے بڑی جماعت اپوزیشن کی اگر سینٹ میں ہے اور ان کے مطابق چھوٹا سا عہدہ ہے تو پھر اس پہ اوپر ضد کیوں؟ اور ضد کی حد یہ کہ جب لندن بھی بات چیت ہوئی تو وہاں پر بھی منقطع کیا گیا اور کہا کہ اس پہ بات چیت نہیں چل سکتی. یہ مجھے بتائیے کس قسم کی سیاست ہے جہاں پر آپ اتنی سٹارک پوزیشن لیتے ہیں؟ اور اگر اتنا چھوٹا عہدہ تھا تو مریم بی بی کو اتنا غصہ کیوں، اتنی ٹینشن کیوں؟ میں اس وقت دعاگو ہوں کہ اللہ کرے وہ جلدی صحت یاب ہو. آئی ایم ریئلی ورڈ فار. لیکن اس پہ اتنی اگر چھوٹا سا عہدہ تھا تو پھر اتنی ڈیفینسو اور اتنا غصہ اور اتنا وہ کیوں؟ میں اگری کرتی ہوں، میں یہ اگری کرتی ہوں کہ ہماری کچھ بہتر طریقہ کار ہو سکتے تھے، اس میں اگری کرتی ہوں. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ایک رستہ بند کیا جاتا ہے ڈائلاگ کا، وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے بات چیت کے دروازے جب بند کیے گئے اور پھر انہوں نے سگنیچرز بھی کلیکٹ کرنا شروع کیے، تو جب ایک طرف سے یہ موو تھا تو پھر دوسری طرف سے بھی یہ موو ہوا، ایکشن اور اس کا ری ایکشن ہوا. یہ اچھی بات نہیں ہے. اپوزیشن کو ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، اور جمہوریت اکوموڈیشن سے بنتی ہے. اور اس میں اگر پنجاب میں ایک بڑی جماعت ہے، اس کی ریپرزنٹیشن ہے وہ لوور ہاؤس میں، اپوزیشن ان کے پاس ہے، تو اپر ہاؤس میں اگر ہمارا دوسرا بڑے صوبے کی نمائندگی ہو جاتی تو اس میں کوئی حرج تو نہیں تھا. نہیں، یہ سیز فائر جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ کوئی مولانا تو خود شاید بڑے متنفر ہیں آپ پیپلز پارٹی سے، لگتا ہے کہ وہ خود بھی ناراض ہیں، تو وہ کرائیں گے سالسی یا کوئی اور طریقے سے ہوگی، یا بلاول صاحب یا زرداری صاحب کو انیشیٹو لیں گے، یا میاں نواز شریف کو کوئی انٹروین کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، کل ایک اور بات کا میں اپنا کنسرن کا اظہار کروں گی. مریم بی بی نے جب پریس ٹاک کی کافی غصے میں تھی، اور انہوں نے ایسی باتیں کہیں پی ڈی ایم کے میٹنگ کے حوالے سے جس کو وہ ان میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن کیا وہ اندر کی بات انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا کہ اندر یہ بات ہوئی تھی؟ کیا ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ دوسرا جو ہمیں اطلاعات ہیں یا جو امپریشن ہے بظاہر، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں ایک تاثر یہ بار بار یہ ہوا، اور پیپلز پارٹی کو یہ تاثر بار بار یہ ملا کہ مولانا صاحب تو اگر ان کو سب جماعتوں نے ان کو اس کا سربراہ بنایا تو ان کو تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ تاثر نہیں ہو کہ ایک جماعت کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ ہو کر پھر آپ پی ڈی ایم میں آئیں. تو انفارچونیٹلی اس قسم کے تاثر کافی تھے. نہیں، آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مولانا جو ہے وہ نون لیگ کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، زیادہ توجہ دیتے تھے، اور پیپلز پارٹی کا جو پیپلز پارٹی اپنا نقطہ نظر بیان کرتی تھی اس کو نظر انداز کیا جاتا تھا پی ڈی ایم میں؟ دیکھیں، امپریشن یہ تھا کہ ایک امپریشن ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے، میرا امپریشن
پہلے دن سے میرا امپریشن ویسے تیورکر یہ تھا کہ پہلے کچھ باتیں ان دو جماعتوں میں طے ہو جاتی تھیں اور اس کے بعد آ کے یہ شیئر ہوتا تھا. اور استعفے جو ہیں وہ اس کو ہم نے اتنی اس کے اوپر ہارڈ لائن پوزیشن کیوں استعفوں پر لی گئی جبکہ ہمارے پاس ماضی میں جب استعفے ہوئے ہیں, جو پچھلا اگزامپل تھا پی ٹی آئی کا, تو پی ٹی آئی کو جو ہے ان کو منہ کی لگی ہے استعفوں میں. کیا ان کا حشر ہوا کہ ایک طرف سے استعفے دیتے تھے, دوسری طرف سے اسپیکر کے ساتھ آ کے اور بتاتے بھی نہیں تھے کہ ہم نے استعفے دیے ہیں, اور ان سے 3-4 لوگ تو ان سے ٹوٹ بھی گئے تھے. تو ان استعفوں کا کیا حشر ہوا؟ واپس وہ پارلیمنٹ میں لوٹ کے آئے تھے. تو استعفے جو ہیں اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو, اور اس کے اوپر آپ ایک بالکل ایک ہارڈ لائن پوزیشن لیں. ہارڈ لائن پہ سیاست نہیں چلتی. یو ہیو ٹو ورک ود ان گرے زونز. اصل میں یہ بات جو ہے کہ استعفے پری کنڈیشن ہے لانگ مارچ کی, یہ ایک نئی شرط تھی جو مولانا نے بیچ میں ڈال کے خراب کیا معاملہ. اور استعفوں کے معاملے میں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے شروع سے کہ استعفا ایک آپشن ہے لیکن پری کنڈیشن نہیں ہے, اور نون نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے اس کو پری کنڈیشن بنا لیا. دوسری یہ کہ نو کانفیڈنس کے بارے میں بھی نون نے پی 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 کا بالکل ساتھ نہیں دیا. تو یہ تو تالی جیسے آپ نے کہا دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جی بالکل. آئی فیل کہ اس میں جو ہے نا, اگر مولانا صاحب مل بیٹھ کر ایک ثالثی کا کردار ادا کر کے ان ساری مس انڈرسٹینڈنگز کو اگر دور کرتے تو شاید یہ نوبت نہیں آتی. لیکن اس وقت بھی جیسے اگر اس وقت ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اور اچھا ہوگا ملک کے لیے اگر اس دیکھیں کتنے سارے ایشوز کٹھے ہو گئے ہیں. سب سے بڑا ایشو اگر کورونا کا 3rd ویو آ رہا ہے تو ملک میں ویکسین کدھر ہے؟ ساؤتھ ایشیا میں ہم نیوکلیئر ملک ہیں, ساؤتھ ایشیا میں ہم بنگلہ دیش کے پیچھے ہیں, ہم نیپال کے پیچھے ہیں, ہم شری لنکا کے پیچھے ہیں. انڈیا تو آپ کے سب سے بڑا ویکسین پروڈیوسر ہے, اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کیا کمپیئر کریں گے؟ یہ ہمارا حشر ہے کہ آج ہمارے ملک میں ویکسینیشن کا کوئی سسٹم, کوئی نظام, کوئی طریقہ کار طے ہوا ہی نہیں ہے. ہماری پاپولیشن اتنی ولنریبل ہے. مالیاتی آپ دیکھیں کہ وہ الگ آپ کے اتنا بڑا بحران ہے. کتنے ہمارے پاس, ہم کیا پی ڈی ایم صرف استعفوں کا نام ہے, پی ڈی ایم ایشوز کا نام نہیں ہے؟ کب ہم نے ایشوز پر کوئی ڈسکشن کی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ بریف آنسر کیجئے گا. اب اجازت مل گئی ہے ویکسین امپورٹ کرنے کی صوبائی حکومتوں کو, تو کیا سندھ حکومت ویکسین خریدنے جا رہی ہے؟ دیکھیں Day 1 سے مجھے یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر عذرا پیچھو صاحبہ جو ہماری بہت کمپٹنٹ وزیر ہیں, انہوں نے تو کئی مہینوں سے کہا تھا, اور ہم نے پیسے بھی مختص کیے تھے بجٹ میں کہ ہم یہ ویکسین امپورٹ کریں گے. تو آئی ایم شیور کہ سندھ گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہوگی امپورٹ میں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ یہ جو سپوٹنک ویکسین ہے, روسی ویکسین ہے, اس کا آپ انڈیا میں 700 یا 500 روپے کی ہے, اور ادھر آپ اس کی 4,000-5,000 کی دے. تو یہاں پر بھی آپ جو ہے اپنے اے ٹی ایمز کی جو ہے وہ جیبیں وہ لائن کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اس کے اوپر بھی تو انکوائری کریں. اب اس وقت فیصلہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اس پہ ذرا بات کریں گے. پیپلز پارٹی کیا موجودہ حکومت کو اختلافات کے باوجود بیل آؤٹ کر رہی ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب جو ہیں انہیں بھی کرونا ہو گیا ہے. ہم دعا گو ہیں وہ اور جتنے لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں وہ شفایاب ہوں. نظامی صاحب, آج این سی او سی کی میٹنگ بھی ہوئی, پھر پنجاب حکومت کی جانب سے بھی لاہور کی صورتحال کو بالخصوص مد نظر رکھتے ہوئے, اور وہ شہر جہاں شرح 12% سے زیادہ ہے, 1 اپریل سے شادی پر بھی انڈور آؤٹ ڈور پابندی ہوگی, ہوٹلز میں ریسٹورنٹس میں ڈائننگ بھی بند ہوگی. جو لاہور کی اورنج لائن ٹرین ہے, میٹرو سروس ہے, دیگر جو ٹرانسپورٹیشن ہے جس میں سپیڈو بس سروس ہے وہ بھی بند ہوگی. یہ جو اقدامات ہیں موجودہ لہر کو اور جو اس کا پھیلاؤ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جلد اس کو روک پائیں گے, اس پھیلاؤ کو؟ دیکھیے, جو تیاری ہے وہ تو ہماری کافی مایوس کن ہے. اب مطلب یہ لیں آپ جو ہے جو ویکسین ہے
ویکسین جو ملی ہے ہمیں مفت وہ تو ملی ہے، ایک دہلی کی ہم نے امپورٹ نہیں کی، اور جو ملی ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی یعنی جو معاملات ہیں وہ بہت ہی خراب ہو گئے اس صورتحال میں کہ پرسنٹیج جو ہے وہ پازیٹیوٹی کا وہ کئی گنا بڑھ گیا، اور اس صورتحال میں جو ویکسین کے بارے میں پالیسی ہے وہ بھی کوئی پہلے ہو جانی چاہیے تھی، جن ممالک نے پیش رفت کی ہے انہوں نے پہلے سے اس کی تیاری کی ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں بالکل الٹا حساب ہے کہ ہاں جی اب صوبے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک یونیک ایکسپیریمنٹ کیا گیا یہاں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر بھی امپورٹ کرے گا، اور اس کی قیمت جو ہے 8,500 پر شاٹ، اگر 2 لگائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 17,000 18 تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اتنی مستقل قریب میں یہ قابو پایا جا سکا۔ آج جو لاک ڈاؤن کی باتیں ہوئی ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن جو سو کالڈ ہے، وہ بھی کوئی عجیب ہے، عاداتی تادر بٹیر ہے کہ بازار کھلے رہیں گے لیکن بعض علاقے جو ہیں وہاں سلیکٹیو لاک ڈاؤن ہوگا، یا تو آپ لاک ڈاؤن کریں یا کھلے رکھیں مارکیٹس کو۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ کوئی خاص مربوط قسم کی پلاننگ نظر نہیں آ رہی۔ اچھا نظامی صاحب یہ تیسری لہر بہت جلد آ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، ابھی دوسری سے نکلے اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو برطانوی نسل کا کرونا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ برطانیہ سے آئے لوگوں کو کنٹین کرنا بہت ایزی تھا، لیکن یہاں پہ حکومت کی جانب سے کوئی پالیسی ہی نظر نہیں آئی کہ یہ لوگ جو برطانیہ سے آ رہے ہیں ان کا کوئی چیک اپ کیا جائے، انہیں کوئی کوارنٹائن کیا جائے، اور اب وہ چھوٹا قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے میسو اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں؟ نہیں جی، سمپل بات تھی کہ برطانیہ سے آنے والے جو شہری ہیں ان کو پابندی لگائی جائے، ان پہ یعنی ایٹ دی پورٹ آف بورڈنگ وہ لگائی جائے، فلائٹس بین کی جائیں، کئی طریقے ہیں اس میں۔ لیکن یہاں تو الٹا حساب تھا، جو ہے وہ آتا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ گجرات اور لاہور اور جہاں سے برطانیہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں وہ ہاٹ اسپاٹس بن گئے۔ اچھا نظامی صاحب، اب حالات یہ ہیں، پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال نے او پی ڈی بند کر دی ہے، کے پی کے میں بہت سے اسپتال ہیں، زیادہ تر اسپتال جو ہیں ان میں اب گنجائش مزید مریض لینے کی نہیں ہے، پنجاب میں بھی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جو لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ مؤثر نہیں ہے۔ آخر پھر اس مرض کی دوا کیا ہوگی؟ کیسے اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ مرض کی دوا تو اب یہی ہے کہ ایک تو ایس او پی اسٹرکٹلی عمل درآمد ہو، گو کی پالیسی نہ ہو، دوسرے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ویکسین کے بارے میں زیادہ پرائرٹی دی جائے ویکسین کو منگانے کی۔ اس بارے میں یہ نہ سوچا جائے کہاں سے مل رہا ہے، جہاں سے بھی ملے ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی جانوں کو بچانے کا نسخہ ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا نظامی صاحب، ویکسین پہ جتنی سیاست ہو چکی ہے اب تک، یہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ سندھ حکومت کے وزیروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر وفاق اجازت دے دے تو ہم ویکسین خرید سکتے ہیں، اب وفاق نے اجازت بھی دے دی ہے، تو یہ کرونا کس حد تک، پہلے لاک ڈاؤن، سمپل لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، اس پہ سیاست ہوتی رہی، اب ویکسین پہ ہو رہی ہے، یہاں ذمہ داریوں سے مبرہ کون ہو رہا ہے؟ دیکھیں نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ سیاست تو یہ ہو رہی ہے کہ یہ فلاں پارٹی کی حکومت کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے خراب ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سبھی لوگ اس میں ملوث ہیں، اور جہاں تک سندھ گورنمنٹ کے موقف کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اجازت دی ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھی، تو یہ تو ان کا وہ تو سرخرو ہوتے ہیں اس میں۔ جی اچھا نظامی صاحب، یہ سیاست کا آپ نے ذکر کیا ہے،
اس سے پہلے پیپلز پارٹی اپنا موقف تو دے رہی تھی، لیکن اب آپ کیا لگتا ہے جو ریزگنیشن کی بات ہے 2014 میں جو پرنسپل سٹینڈ تھا پیپلز پارٹی کا کہ ایک منتخب حکومت کو گھر نہیں بھیجنا، آج بھی وہی سٹانس پیپلز پارٹی نے اپنایا ہوا ہے اور وہ عمران خان حکومت کو انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی بلا واسطہ طور پہ تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا ہے ان کے نام نہاد اصولی موقف کا۔ اصل میں پی 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 جو ہے یہ اس کی پرانی تاریخی پالیسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بیک چینل رکھو اور اپوزیشن بھی کرو۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو یحییٰ خان سے بھی ان ٹچ تھے اور ادھر منویر الرحمان کی مخالفت بھی کر رہے تھے اور ادھر اپوزیشن کے ساتھ بھی ان کے تال میل تھا، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے وہی کیا جو ان کی اپنی مرضی تھی۔ اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اپنے کارڈ اس طرح کھیلتی تھی۔ میاں صاحب جو ہیں وہ بدقسمتی سے زیرو سم گیم کے عادی ہیں۔ اب وہ اپنے بھاری مینڈیٹ پہ سوار ہیں، حالانکہ ان کے پاس آپشن ہے شہباز کی اور حمزہ کی کہ وہ ان سے ذریعے شارٹ بال کھیلیں اور کوئی مذاکرات جاری رکھیں، لیکن انہوں نے شہباز شریف کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں چھوڑی اور حمزہ کی بھی، اور ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے تو کانفرنٹیشنل پالیٹکس میں کی انتہا کر دی ہے۔ اور اس میں یہ تو پاکستان میں حقیقتیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کر آگے چلنا پڑتا ہے، اور اسی صورت میں جی کچھ سیاسی پیش رفت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، شہباز شریف صاحب نے بھی درخواست ضمانت دے دی ہے۔ اب سوال ہے کہ پیپلز پارٹی جو حمزہ صاحب کو اہمیت دے رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی نسبت، کیا کوئی فالٹ لائن ہے جس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے؟ جسٹ امپریشن دینا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی فالٹ لائن کا بٹوین پی ایم ایل اینڈ پیپل؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی بنیادی طور پہ وجہ بنی ہے حفیظ شیخ صاحب کو نکالنے کے لیے۔ خیر یہ پچھلے 2.5-3 سال سے میڈیا کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی پالیسیز پہ مینوان عمل کرنے کا سارا دباؤ عوام پہ جا رہا ہے۔ اب جب مہنگائی کی وجہ سے عوام کا برکس نکل چکا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر اس کے باوجود سینٹ کا الیکشن بھی آپ نے حفیظ شیخ صاحب کو ایک پی ٹی آئی کے فیس کے طور پہ لڑوایا، وہاں سے بھی ایک شکست ہوئی، پھر جب انہوں نے کام نہ کرنا چاہا تو آپ نے کہا آپ کام کریں، اب ایک دم سے ان کو ہٹانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ عمران خان صاحب کی خصوص میدان تباہ ہے، اس کے مطابق وہ بڑے تمطراق سے لاتے ہیں، لوگوں کو تعریف کے پل باندھتے ہیں اور ان کو امپاور بھی کرتے ہیں، جس طرح جہانگیر ترین صاحب کا نام لے لیں آپ۔ پھر جب ان کو فارغ کرنا ہوتا ہے تو ان کو کرپشن کا الزام لگا کے فارغ کر دیتے ہیں۔ یہی حال انہوں نے پہلے انقضاض کیا تھا جو ہیں اسد عمر صاحب کے ساتھ، اس سے پہلے۔ پھر اب اس کے بعد بھی یہی حال ہوا کچھ لوگوں کے ساتھ۔ اب حفیظ شیخ صاحب کی باری آئی تو حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ کل تک تو ڈارلنگ تھے اور وہ سارا کچھ ٹھیک کر رہے تھے، اب اچانک مہنگائی کا توق ان کے گلے میں ڈال کے تو فارغ کر دیا۔ حالانکہ جو مہنگائی ہے وہ خالی حفیظ شیخ کی اپنی پالیسیز تو نہیں نا، یہ تو باقاعدہ کابینہ میں ڈسکس ہوتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ آئی ایم ایف پروگرام کا جانے کا فیصلہ اور اس کی شرائط منوان ماننے کا فیصلہ، جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کی اکانومی جو ہے وہ تباہ کر دی گئی ہے، یہ نہیں ہو رہی کوئی نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف آئی ایم ایف کا مرغ دستہ موز بن گیا۔ اسی طریقے سے اور جو بجلی کی آٹومیٹکلی آرڈیننس کے ذریعے قیمت بڑھ جائے گی، اور یہ مہنگائی کی ریسیپیز ہیں، تو حفیظ شیخ کے جانے سے کیا ہوگا؟ اور حفیظ شیخ صاحب سے اتنا غصہ کا اظہار ہے کہ ان کو یہ حکومت نے اپنے جو الفاظ سنے کہ ان کو سبکدوش کر دیا گیا، مطلب یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے ریزائن کیا، کیونکہ وہ اچھا نہیں لگتا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ریزائن کیے جائیں۔ اب اسی طریقے سے میں بھول گیا کہنا
جو بابر کا ندیم بابر صاحب، کیا نام ہے، بابر ستار ہے کیا؟ ندیم بابر، ندیم بابر صاحب. اب ندیم بابر کے ساتھ بھی یہی ہوئی ہے کہ جی بڑے ایکسپرٹ ہیں. جو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو یہ نواز شریف کی بھی ایڈوائزر تھے. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب. شبلی فراز صاحب نے ہمیں لیا ہے. شبلی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر کیا وجہ بنی ہے حفیظ شیخ صاحب کی رخصت کی؟ دیکھیں جی، بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جس طرح مہنگائی ہوئی ہے، جس طرح کہ غریب لوگوں کو ظاہر ہے کہ تکلیف میں ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب جن کی سیاست کا محور غریب لوگ ہیں، تو ان کو اس سے کافی جو ہے تو کنسرن تھی کہ وہ مہنگائی کنٹرول میں نہیں لا پا سکے تھے. تو اب یہ کووڈ بھی ہے، تو اس میں ایک نئی ٹیم پرائم منسٹر صاحب نے تشکیل دی ہے جو اکانومی کو دیکھے گی اور ایسے فیصلے کرے گی جس سے کہ غریبوں کو ریلیف مل سکے. نظامی صاحب تو یہ شبلی صاحب یہ کو پوری نئی ٹیم آ رہی ہے. حفیظ شیخ از ناٹ دی اونلی دی فرسٹ ون. ویل جی ہاں، ہی از دا فرسٹ ون. اور اس طرح اور بھی جو بھی تبدیلیاں انشاءاللہ کل تک پرسوں تک میکسیمم اس کیبنٹ آنے والے جمعرات کو جو کیبنٹ کا اجلاس ہے اس سے پہلے جو ہے تو وہ ہو جائیں گی. اور نہیں وہ تو آپ کا نام بھی آ رہا ہے کہ انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے 2 الگ وزیر کر دیے جائیں گے. تو آپ کی بھی ترقی ہے تو نظری ہے اگر ایسا ہوتا تو؟ نہیں جی، وہ دیکھیں فی الحال تو مجھے اس کا کوئی آفیشیل اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ویریفیکیشن نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ اس طرح ہو رہا ہے. لیکن جو بھی ہوا تو کل تک میکسیمم پرسوں تک پتہ چل جائے گا. تو پیٹرولیم کے لیے جو آپ کا نام آ رہا ہے شبلی صاحب، اس سے متعلق صداقت ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ابھی مجھے معلوم نہیں ہے یہ کیا ساریاں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے اس وقت آفیشیلی کوئی اس کا وہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے. نہیں لیکن یہ بتائیے شبلی صاحب کے صرف حفیظ شیخ صاحب کا ساتھ جانے سے مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے اقتصادی؟ دیکھیں جی، بیسیکلی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتی ہیں چیزوں کو، اور جو آپ کے جو ماکرو اکنامک ڈیسیژنز ہوتی ہیں اس پہ تو ظاہر ہے کہ جو پالیسی یا جو ڈیسیژنز ہوتی ہیں وہ اس میں فائنانس منسٹر کا کافی اہم کردار ہوتا ہے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس تبدیلی سے جو ہے تو چیزوں میں بہتری آئے گی. شبلی صاحب یہ کیا صرف مہنگائی ہی وجہ تھی؟ اگر یہ وجہ تھی تو پھر ایز اے فیس آف پی ٹی آئی انہیں پیش کر کے سینٹ کا الیکشن لڑوایا گیا اور ایک بہت بڑا مارکا جو تھا وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تھا. دیکھیں جی، وہ اپنی جگہ پر مطلب ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ایک قابل شخص تو ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک تجربہ ہے. لیکن جو اس وقت جب ہمارے 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی ظاہر ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہی یہ طے تھا کہ ہم جو ہے تو کابینہ میں تبدیلیاں لائیں گے. تو وہ سینٹ الیکشن ہو گیا ہے تو یہ اس سلسلے میں اور بھی تبدیلیاں ہوں گی جو کہ ایک نارمل چیز ہے کیبنٹ کا ریشفل ہونا. تو اس میں یہ پہلی ڈیسیژن تھی کیونکہ اکانومی بہت اہم ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے اور فائنانس منسٹر کا رول اس میں کافی اہم ہوتا ہے. نظامی صاحب جی شبلی صاحب، یہ آپ کڑے آپ کے برجستہ فکرے ہم سنتے رہتے ہیں. یہ جو پی 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 اور پی ایم ایل این میں پی ڈی ایم کے اندر صرف پٹول ہوئی ہے، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ہمیں یہ جو ہے تو جو اکٹ ہے یہ کوئی اتنا دیر پا نہ ہوگا، نہ اس میں کوئی فطری طور پہ بھی یہ ایک چل نہ سکنے والا اتحاد تھا. تو وہی ہو گیا کہ چھوٹی سی چیزوں پر ان میں اختلافات ہو گئے اور ہر جو فیصلہ تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون خود لینا چاہ رہی تھی. اور جی جی ٹھیک ہے. شبلی صاحب کی آواز تو یہ تو مزید نہیں شبلی صاحب کے غبارے میں سے ہوا بڑی جلدی نکل گئی ہے. اس میں وہ آپ کا کارنامہ ہے یا ان کی آپس کی
بامی اختلافات ہیں؟ نہیں جی، میرا خیال ہے کہ ان کے آپس کے اختلافات ہیں. اس میں ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ یہ ہونا ہے جلد یا بدیر، تو وہ ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا کہ اتنا یہ جو ہے تو اتنی چھوٹی چیزوں پر یہ ایک دوسرے سے نہ صرف اختلاف کریں گے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف. شبلی صاحب، بلاول صاحب نے کہا حفیظ شیخ صاحب کا جانا پی ڈی ایم کی فتح ہے، آئی ایم ایف کا منتخب نمائندہ جو ہے اس کو بھیج دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے خان صاحب نے پی ڈی ایم کا پریشر لیا اور پھر یہ حفیظ شیخ صاحب کو رخصت کر دیا؟ نہیں جی، پی ڈی ایم کا کیا پریشر، وہ اپنا پریشر خود نہیں سنبھال سکے تو ہم پہ انہوں نے کیا پریشر ڈالنا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک پازیٹیو چینج ہے مادر کی صورت میں، اور ہمیں اس کو اسی طرح ہی لینا چاہیے. اور ہم سب پاکستانی یہی دعا کرتے ہیں کہ ایسا ماحول انشاءاللہ بنے جس سے کہ مہنگائی بھی نیچے آئے اور ہماری جو اکنامک ایشوز ہیں وہ بھی احسن طریقے سے ہینڈل ہوں. جی ٹھیک، بہت شکریہ شبلی فراز صاحب، تحریک انصاف کے سینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظام صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.